बैंक मैनेजर सलीम ने बेवा औरतों के पेंशन अकाउंट से आधे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए और इन्हें कहा कि आपकी ज़कात कटौती हो गई है। वो बेबस होकर घर चली गईं। तो मैनेजर साहब ने पूरा रमज़ान इन पैसों से अय्याशी की और ईद से 2 दिन पहले हमीदा बेगम पेंशन लेने गई ताकि घर का किराया दें और बाकी पैसों से बच्चों के लिए ईद के कपड़े और गोश्त ले जाए। लेकिन मैनेजर ने ज़कात कटौती कहकर वापस भेज दिया। तो हमीदा बेगम रोती धोती घर चली गईं और ईद के दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। तो सलीम मैनेजर ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि हमीदा बेगम सर, आम तौर पर तो ज़कात की कटौती की शरह 2.5 के मुताबिक होती है, लेकिन आप जितनी ज़कात की कटौती कह रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर अगर हम इन गरीब पेंशन वाली बेवा ख़वातीन की पेंशन से कटौती करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इनके हिस्से में तो कुछ आएगा भी नहीं। सामने खड़ा नज़ीर नामी एम्प्लॉय हाथ जोड़े बाअदब तरीके से बैंक मैनेजर सलीम को देखते हुए ये बात कर रहा था। इसने ये बात बड़े ही डरते डरते की थी, लेकिन वो इस नाइंसाफ़ी पर मज़ीद खामोश भी तो नहीं रह सकता था। अगले ही पल बैंक मैनेजर जो फ़ोन कान से लगाए न जाने किसको कॉल कर रहा था, नज़ीर की ये बात सुनकर फ़ौरन माथे पर बल डालकर इसे देखा। अगले ही पल बड़े गुस्से से मेज़ पर दोनों हाथ मार कर मैनेजर सलीम कहने लगा कि यहाँ का मैनेजर मैं हूँ या तुम? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे सामने अपनी ज़बान चला सको? 2 टके के मुलाजिम, तुम्हें जितना कहा जाए इतना करो। फालतू की ज़बान चलाई तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे यहाँ से तुम्हें रफू चक्कर करने में। नज़ीर ने जब ये बातें सुनी तो फ़ौरन सर झुकाकर अपनी टाई की नोट को ढीला करते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी। रमज़ान मुबारक का महीना था। ज़ाहिर सी बात थी, जिन ख़वातीन की पेंशन आ चुकी थी वो बड़ी आस उम्मीद लिए एक कतार में खड़ी थीं कि किसी तरह वो अपनी पेंशन ले सकें। नज़ीर से तो मज़ीद ये सब कुछ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इसने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। वहाँ पर आने वाली ज़्यादातर ख़वातीन बेसहारा बेवा थीं, जिनके घर का चूल्हा सिर्फ इस पेंशन के पैसों से ही चला करता था। हर एक को यही उम्मीद थी कि बस पेंशन के पैसे मिल जाएं तो वो घर अफ्तारी का सामान लेकर चली जाए। आगे ईद आने वाली थी। छोटे छोटे बच्चे थे और 100 तरह के अखराजात थे जिनको उन्होंने पूरा करना था। बूढ़े मर्द भी एक कतार में मौजूद थे। रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही पेंशन मिलना शुरू हुई तो वहाँ पर अलग ही मछली बाजार लग चुका था। पेंशन के 16,000 रुपये में से जब रज़िया खातून को सिर्फ 8,000 रुपये मिले तो वो परेशान सी हो चुकी थी। अगले पल सामने बैठे हुए लड़के को देखकर कहने लगी कि बेटा, मेरी पेंशन तो 16,000 रुपये है, ये तुम 8,000 रुपये क्यों दे रहे हो? क्या बाकी पैसे नहीं आए? आम सी सादा सी खातून थी। जब इसने शिकायत की तो सामने बैठा लड़का इसे नज़रें चुरा कर कहने लगा कि बीबी जी, क्या भूल गई हैं कि रमज़ान आ गया है? रमज़ान में ज़कात की कटौती होती है। ज़कात की कटौती होने के बाद 8,000 रुपये ही आपके अकाउंट में बचा है। इतना सुनना था कि वो खातून हैरान हो गई। इसके बाद वहाँ पर खड़े जितने लोगों को पैसे मिले वो 50% के हिसाब से ही मिले थे। हर कोई वहाँ पर खड़ा शोर मचा रहा था। कहने लगे, ये तो हमारे साथ सरासर ज़्यादती है। ज़कात तो वो लोग अता करते हैं जो ज़कात देने के मुस्तहिक हों। हम लोग तो ख़ुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, मांग मांग कर खाते हैं। महंगाई देखो कहाँ पहुँच चुकी है, फिर किसकी इजाज़त से ज़कात की कटौती हमारे अकाउंट से की जा रही है? जब लोगों का बाहर शोर शराबा सुना तो सलीम बैंक मैनेजर खुद ही अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आया था। लोगों को देखकर अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे हुए गले को खनकार कर कहने लगा, कैसे मुसलमान हो तुम लोग? इस बैंक के असूल व ज़वाबित क्या नहीं जानते? जब पहले बताया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की कटौती की जाती है, तो इसके बावजूद तुम लोग कैसे ज़कात देने से इनकार कर सकते हो? ये ज़कात तो उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचती है जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते। इन पैसों से इनकी कफ़ालत की जाती है। अगर तुम लोगों ने ज़कात नहीं अदा करनी थी तो पहले से ही अपने अकाउंट ऐसे बनवाते। अब अकाउंट में किसी भी तरह का रद्द-बदल नहीं किया जा सकता, ना ही हम अपने असूल व ज़वाबित बदलेंगे। जब सलीम ने संजीदगी से ये बात कही तो सब खामोशी से वो पेंशन लिए वहाँ से चले गए थे। हर एक की ज़बान पर यही बात थी कि इतने कम पैसों से महीना कैसे चलेगा? अरे, रमज़ान में तो सब्ज़ी और दालें वैसे ही महंगी हो चुकी हैं। हमने तो बच्चों की ईद के कपड़े भी लेने थे। आखिर अब क्या होगा? हर कोई बस इसी तरह की बातें करते हुए वहाँ से चला गया, जबकि सलीम बैंक मैनेजर तो अपनी मूँछों को बल देता मुस्कुराता रह गया। जैसे ही वहाँ से सारी पेंशन वाली बेसहारा ख़वातीन गईं तो सलीम ने इशारे से वहाँ पर बैठे हुए दोनों एम्प्लॉय को इशारा किया।
کچھ ہی دیر بعد وہ ایک نوٹس لے کر سلیم مینیجر کے پاس آئے تھے، جس میں پورے 80,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو سلیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ 2,000 روپے ان امپلائیز کو بھی منہ بند رکھنے کے لیے دیا اور خود ان پیسوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کمائی تھی، ابھی تو رمضان المبارک شروع ہوا تھا، اب تو وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے والا تھا۔ اس نے بینک سے کچھ پیسے نکلوائے اور ان سے ڈھیر سارا پھل اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر پہنچا تھا۔ گاؤں میں ہی سلیم کی بڑی سی محل نما کوٹھی تھی، جہاں پر وہ اپنے بال بچوں سمیت رہتا تھا۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو دونوں بیٹے بھاگ کر اس کے پاس آئے تھے۔ آج ان کی روزہ کشائی تھی، دونوں بیٹے جڑواں تھے اور آج پہلا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ سلیم کے ہاتھوں میں جب بچوں نے اپنے لیے ڈھیر سارے تحفے، تحائف اور پھل دیکھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ سب نے مل کر کئی رنگ رنگ کے پکوان اپنے سامنے رکھے ہوئے افطاری کی تھی، جبکہ وہیں گاؤں کے کئی ایسے گھر تھے جو نمک اور سادے پانی کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، رو رو کر پینشن کے پیسوں کو یاد کر رہے تھے کہ آخر یہ کیسا اصول ہے کہ ہم خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور یہ لوگ ہمارے پیسوں سے ہی زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں۔ ارے کون سا لاکھوں ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، پینشن ہی تو سہارا تھا ہمارا۔ اس سے بھی کٹوتی ہو گئی، مگر سلیم کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے جیسے ہی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے ایک دن میں 80,000 روپے منافع کمایا ہے تو اس کی بیوی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ بس میں نے تو سوچ لیا ہے، عید کے بعد ہم لوگ سوئٹزرلینڈ گھومنے پھرنے جائیں گے۔ اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سلیم جیسا شخص اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وصول کر رہا تھا، مگر حقیقت میں بجائے زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کے، وہ خود ہی ان پیسوں پر عیاشی کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک حمیدہ بیگم بھی رہتی تھی، جس کے 5 بچے تھے۔ تعلق پٹھان گھرانے سے تھا۔ وہ پشاور سے بیاہ کر یہاں پر فضل آباد نامی گاؤں میں آئی تھی۔ صرف 16 سال کی تھی جب گھر والوں نے اسے 70,000 روپے کے عوض محمد بخش کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ محمد بخش کا دل ویسے ہی اپنے گھر والوں سے شدید اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ 28 سال کا تھا، 2 مرتبہ منگنی اس کے اپنے ہی خاندان میں ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اس سے نظریں چار ہوئیں تو فوراً منگنی کر لی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ دوسری مرتبہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ ماں نے رشتہ طے کر دیا، لیکن خالہ کی بیٹی اس سے شادی سے 1 روز پہلے ہی بھاگ نکلی۔ محمد بخش یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب اپنے خاندان میں شادی کرے گا ہی نہیں، بلکہ اب تو وہ گوری چٹی پٹھانی ہی لے کر آئے گا۔ خود بھی وہ خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھا، اس لیے پشاور جا کر وہ ایک پٹھانی سے شادی کر کے لے آیا تھا، جو کہ اس سے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی۔ پہلے تو اس کا نام گل رخ تھا، مگر محمد بخش کو یہ نام کچھ پسند نہ آیا۔ اس نے گل رخ کا نام حمیدہ خاتون رکھ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ محمد بخش نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی سختی نہیں برتی تھی، بلکہ بڑے ہی محبت سے پیش آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حمیدہ خاتون اور محمد بخش کو 5 بچوں سے نوازا تھا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سبھی انہیں جان سے پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی شادی کی 10-12 سال بعد ہی عطا کی تھی۔ محمد بخش ایک سرکاری اسکول میں استاد تھا۔ جیسے جیسے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو اسے الاؤنس کی اچھی خاصی رقم بھی ملی تھی اور پھر ماہانہ پینشن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی محمد بخش بڑی عجیب و غریب سی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری کچھ ایسی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے 5 بچے تھے جو سبھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس نے وہ پیسے بینک میں جمع کروا دیے اور یہ کہا کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان پیسوں کا استعمال کر لوں گا، پینشن سے تو گھر چلتا ہی رہے گا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اپنی پینشن سے ملنے والے پیسوں سے وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا دکان شروع کر لے گا، لیکن طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ شہر جا کر ٹیسٹ کروانے میں اور ادویات میں ہی اس کے سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ اب تو بس وہی پیسے بچے تھے جو کہ ماہانہ پینشن کے آتے تھے۔ جب تک بیماری پکڑ میں آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ حمیدہ خاتون کو محمد بخش اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب حمیدہ خاتون کے کندھوں پر ہی اپنے 5 بچوں کی ذمہ داری آ گئی، تب تک جمع پونجی چلتی رہی، وہ گزارا کرتی رہی تھی۔ پھر پینشن کے لیے بھی اسے کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی، تبھی جا کر اسے محمد بخش کی پینشن ملنا شروع ہو چکی تھی۔ 5 بچوں کی پڑھائیاں اور باقی خرچ سب کچھ حمیدہ خاتون ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے بھائیوں نے تو حمیدہ خاتون کے گھر پر قبضہ ہی جما لیا۔
کہنے لگے کہ یہ گھر ہمارے ابا کا گھر ہے، اس گھر پر ہمارا بھی حق ہے۔ تم لوگوں نے اتنے سال رہ کر بہت عیاشی کر لی، اب محمد بخش تو رہا نہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس گھر سے نکلو۔ حمیدہ خاتون کو ان سب باتوں کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، وہ تو یہاں کے معاملات کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی، پھر وہ آئی بھی یہاں پر پشاور سے ہی تھی، جن کے یہاں یہ رواج تھا کہ عورت پہلی مرتبہ گھر سے تب نکلتی ہے جب اس کی ڈولی اٹھائی جائے، اور دوسری مرتبہ تب جب اس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ حمیدہ خاتون بھی ایسی ہی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ پشاور میں اس کا گھر کہاں پر ہے، نہ ہی اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی اس کے میکے سے کوئی اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ مجبوراً خاموشی سے خود ہی وہ اپنے بچوں سمیت اپنا سامان اٹھا کر گھر چھوڑ کر نکل آئی اور کرائے کے مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کبھی کبھار ان کے ہاں چولہا جل جاتا تو کبھی بھوکے پیٹ ہی انہیں سونا پڑتا۔ پینشن کے پیسے پہلے ختم ہوتے تھے اور مہینہ بعد میں ختم ہوتا تھا، پھر آخری دنوں میں ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ بچت کریں اور کم ہی روٹی کھائیں۔ اکثر تو حمیدہ خاتون فاقوں پر ہی گزارا کیا کرتی تھی، ہر وقت اپنے رب سے دعا گو رہتی کہ میرے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو بچوں کو روزے رکھنے کا بھی اشتیاق تھا۔ حمیدہ بھی خوش ہو گئی تھی کہ بچے اگر روزے رکھیں گے تو یوں راشن اور سودا سلف کی بھی کافی حد تک بچت ہو جائے گی۔ بچوں نے روزے رکھنا شروع کیے تو عید کے بارے میں بھی اکثر اپنی ماں سے کہنے لگتے کہ اماں ہم عید پر اس مرتبہ نئے کپڑے پہنیں گے، کئی سال ہو چکے ہیں ہم نے نئے کپڑے بنائے ہی نہیں، اس مرتبہ تو ہم روزے بھی پورے پورے رکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے عید پر نئے کپڑے بنوائیں گی نا؟ حمیدہ خاتون نے یہ سن کر پہلے تو بچوں کی ان جملوں کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگی کہ سو جاؤ، لیکن جب بچے ضد کرنے لگے تو مجبوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پورے پورے روزے رکھو، افطاری کے وقت بھی مجھ سے کسی مہنگی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرو، تو پھر میں تم لوگوں کو پیسے تھوڑے تھوڑے بچا کر عید کے نئے کپڑے لے دوں گی۔ اسے یہ یاد تھا کہ پینشن کے پیسے ملیں گے تو اپنے بچوں کے لیے وہ عید کے روز گوشت بنائے گی، پھر ان کے لیے کپڑے بھی لے گی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ زکوٰۃ کے نام پر سلیم بینک مینیجر ان کے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس کی وجہ سے سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، احتجاج کرنا بھی چاہا لیکن زکوٰۃ کے نام پر ان کی رقم ان کو واپس ملنے بھی نہیں والی تھی۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی بچوں کی خوشیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اس مرتبہ عید پر نئے کپڑے لیں گے۔ جب افطاری کا وقت آتا اور اپنے سامنے نمک اور سادہ پانی پڑا دیکھتے تو یہی کہتے کہ اماں عید پر ہمیں مرغی بنا کر کھلاؤ گی نا؟ ہم نے بھنی ہوئی مرغی کھانی ہے اور ساتھ چاول بھی کھائیں گے۔ اب یہ دیکھ لو ہم صرف اور صرف اس لیے نمک اور سادہ پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر افطار کر رہے ہیں کہ تم پھر ہمیں عید پر مرغی بنا کر کھلاؤ گی۔ یہ سن کر حمیدہ خاتون اپنے بچوں کو بڑے ہی پیار سے کہتی کہ میرا وعدہ رہا، بچوں میں تم لوگوں کو ضرور گوشت بنا کر کھلاؤں گی۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے، ایک ہفتہ رہ چکا تھا، اس لیے حمیدہ خاتون بینک سے پیسے لینے چلی گئی، اس امید پر کہ جیسے ہی پینشن کے پیسے ملیں گے وہ پیسے لے کر سیدھا بازار چلی جائے گی اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لے گی۔ بینک میں معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ ہی رش تھا، وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب جا کر پینشن کے پیسے وصول کرنا چاہے تو اسے پیسے کی بہت کم رقم وصول ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کتنی ہی مرتبہ ان پیسوں کو گنا، بار بار گنتی کی اور سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے لگتی۔ اس کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، کئی خواب تھے جو چکنا چور ہو رہے تھے۔ سامنے بیٹھے لڑکے سے کہنے لگی کہ بھائی صاحب یہ پیسے تو بہت کم ہیں، میری پینشن تو زیادہ آتی ہے، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ ماتھے پر گھوری ڈال کر کہنے لگا کہ بی بی رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کٹوتی ہوئی ہے تمہاری پینشن سے، زکوٰۃ کاٹ کر مستحق افراد تک پہنچا دی گئی ہے، چلو اب ہٹو باقی لوگوں کو آگے آنے دو۔ حمیدہ خاتون نے یہ سنا تو اس کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اگلے ہی پل حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی کہ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو خود زکوٰۃ کی مستحق ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، بھلا میرے پیسوں سے زکوٰۃ کیسے کٹ سکتی ہے؟ مگر وہ کیا کرتی، پریشان ہونے لگی تھی، جس قدر کم پیسے اسے ملے تھے ان پیسوں سے تو بہت مشکل وہ گوشت اور چاول ہی خرید سکتی تھی۔ اگر راشن لے لیتی تو بچوں کی عید کے کپڑوں کا کیا کرتی؟ ان پیسوں سے تو بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے۔ تبھی بینک مینیجر فون کان کے ساتھ لگائے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بینک سے باہر جانے لگا، تو حمیدہ خاتون اس کے پیچھے بھاگنے لگی، اسے آوازیں دینے لگی، اس کے پانچوں بچے بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔
फ़ोन को अपنے کان سے لگائے وہ اپنے بڑے بیٹے سے بات کر رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ جب حمیدہ خاتون اس کے سامنے چلی آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ صاحب جی میری بات سن لیجئے۔ سلیم بری طرح مشتعل ہوا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ کیا ہے، کیا تماشا لگا کر پھر رہی ہو؟ جو بھی کام ہے اندر بینک میں جا کر بات کرو، یوں بیچ راستے میں شریف انسان کو روکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ حمیدہ خاتون رونے لگی، کہنے لگی کہ صاحب جی مجھے میری پینشن کا آدھے سے بھی کم حصہ ملا ہے۔ وہ اندر بیٹھا شخص کہہ رہا ہے کہ میری پینشن سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو گئی ہے، خدارا میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دیں، میں تو خود زکوٰۃ کی مستحق ہوں۔ میرے بچوں کے بڑے خواب ہیں جی، اتنے سالوں بعد انہوں نے مجھ سے نئے کپڑے لینے کی فرمائش کی ہے، مجھ سے وہ مرغی کا گوشت مانگ رہے ہیں، اگر مجھے یہ پیسے نہ ملے تو میرے بچے اس عید پر بھی روتے ہی رہ جائیں گے۔ سلیم کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کہنے لگا کہ یہ سارے اصول و ضوابط تو پہلے سے ہی طے تھے، اگر تمہیں اندازہ نہیں تھا تو پہلے اپنا اکاؤنٹ ہی دوسرا بنواتی، اب میرا دماغ مت کھاؤ۔ ارے دنیا میں تم سے بھی گئے گزرے لوگ موجود ہیں جن کو زکوٰۃ کی سخت سے سخت ضرورت ہے، زکوٰۃ میں نے خود تو نہیں کھانی بلکہ مستحق افراد تک ہی پہنچانی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے دوبارہ سے بات کرنا شروع کی، کہنے لگا کہ میری جان تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چیز لے آؤں گا۔ جبکہ حمیدہ خاتون وہیں پر روتی رہ گئی، اس کے پانچوں بچے اس کے ساتھ تھے۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو روتے دیکھا تو حمیدہ خاتون کے بچے کہنے لگے کہ اماں تم رو مت، ہمیں کوئی کپڑے نہیں چاہیے، ہم عید پر بھی یہی کپڑے پہن کر گزارا کر لیں گے، چلو گھر چلتے ہیں، ان پیسوں سے چاول خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس سبزیاں لے لو، آٹا خرید لو، ہم انہی کو کھا کر اپنی عید گزار لیں گے۔ اس کے بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اس کے دل سے ایک آہی نکلی تھی جو شاید جا کر عرش سے ٹکرا چکی تھی۔ چاند رات آ چکی تھی، سلیم مینیجر کے گھر تو خوشی کا سامان تھا، چاند رات کو خوب انجوائے کیا جا رہا تھا، بیوی بچے سبھی بہت خوش تھے، ایک میلہ سا لگا تھا۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ اس کی خوشیاں جن پیسوں سے خریدی گئی ہیں وہ پیسے کتنے ہی غریب گھروں کے چولہے چلانے والے تھے، لیکن سلیم مینیجر جیسے لوگ بھلا ان باتوں کو کہاں سمجھتے ہیں۔ عید کا روز تھا، صبح صبح اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے حمیدہ خاتون کھڑی تھی، صبح صبح کا وقت تھا، ابھی تو روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پھیلی تھی۔ سلیم نے جب حمیدہ خاتون کو دیکھا تو سوال کرنے لگا کہ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ صبح صبح کیا آفت آن پڑی ہے جو میرے دروازے پر چلی آئی؟ حمیدہ خاتون روتے ہوئے ہاتھ باندھ کر سلیم سے کہنے لگی کہ بڑے صاحب خدا را تھوڑا بہت فطرانہ ہی مجھے دے دیجئے، اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کی ہی رقم مجھے عطا کر دیجئے۔ میرے بچے بڑی آس لیے ہوئے پورا مہینہ یہی کہتے رہے کہ اماں عید پر گوشت کھلا دینا، لیکن اب میرے پاس اتنی رقم بچی نہیں ہے کہ میں ان کو گوشت کھلاؤں، مگر آج میں ان کو گوشت اور چاول لا کر کھلا دوں تو میرا مہینہ اتنے کم پیسوں سے کیسے نکلے گا؟ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا را فطرانہ یا پھر زکوٰۃ کچھ عطا کر دیں۔ میں نے حمیدہ خاتون کو روتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل سلیم نے ایک نظر آس پاس دوڑائی، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، یہی صحیح موقع تھا، اس نے گھر سے باہر نکل کر حمیدہ خاتون کو دھکے دے دیے۔ حمیدہ خاتون کی عزت مٹی میں مل چکی تھی، وہ اپنے پیروں کی ٹھوکر سے حمیدہ خاتون کو دھکیلتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے سیدھی زبان سمجھ نہیں آتی، چاہتی کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ زکوٰۃ حکومت نے کاٹی ہے تو پھر تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سلیم کے منہ میں جو آیا تھا وہ حمیدہ خاتون کو سناتا چلا گیا تھا۔ آخر کو حمیدہ خاتون اٹھی، کہنے لگی کہ ہمارا رب ہی اب ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، تم جیسے فرعونوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، مگر ہمارا رب تم جیسے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنا چکا ہے، تمہیں بھی بنائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سلیم سیخ پا ہو چکا تھا، زناٹے دار تھپڑ حمیدہ کے منہ پر مار دیا اور گالیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ اسے لگا تھا شاید اس کی کبھی پکڑ ہی نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے نام پر جو رقم وہ اپنے بینکوں میں بھر چکا تھا وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، لیکن عید والے دن اس کے بچے چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پتنگ بازی پر پابندی ہے، پھر بھی چھت پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پتنگ اڑائی جا رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز دھار پتنگ کی ڈور ایک بچے کے گلے پر پھر گئی۔ دوسرے بھائی نے جب گلے پر ڈور پھرتی دیکھی تو بھاگ کر آگے بڑھا،
اس ڈور کو اپنے بھائی کے گلے سے نکالنے لگا، لیکن وہ ڈور تو اس کے گلے میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ ڈور نکالتے نکالتے دوسرے بھائی کی کلائی میں بھی ڈور پھنس چکی تھی۔ دونوں کی ہی حالت غیر ہونے لگی۔ جب تک ماں باپ پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچوں کو ہسپتال لے جایا گیا، پوری کوشش کی گئی، لیکن دونوں بچے یہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ یہ دیکھ کر تو سلیم بینک مینیجر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اپنا منہ پیٹنے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی حالت تو بالکل ہذیانی ہو چکی تھی۔ بیٹے کے غم میں وہ ایسا ڈوبا کہ اسے دل کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے دل کے تینوں وال بلاک ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پیچیدگیاں ہی ایسی لاحق ہو چکی ہیں۔ ساری جمع پونجی سلیم کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گاؤں والوں سے اور ان تمام بیوہ خواتین سے معافی مانگنے لگا جن سے زکوٰۃ کے نام پر پیسے لے کر اس نے عیاشیاں کی تھیں، اور اپنی باقی جمع پونجی اس نے غریبوں کا حق بیوہ خواتین کے نام کر دی، جن میں حمیدہ خاتون بھی شامل تھی۔